मेरा दिल बदल दे, 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 मेरा दिल बदल दे। ये अभी गर्मी का मौसम शुरू हुआ है तो मौसम तब्दील होते रहते हैं और इनके अपने असबाब हैं। अभी आ रही है समझ में? आ रही है। अपने असबाब हैं इनके कि सर्दी कब आएगी, गर्मी कब आएगी, मौसम बहार कब आएगा। लेकिन इनके कुछ असबाब ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, जो हमारी नज़र में हैं। कुछ असबाब ऐसे हैं जिनसे हम गाफिल हैं। इस्लाम के बारे में हम सब ये अक़ीदा रखते हैं कि ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। तो इस्लाम हमें ये भी बताता है कि गर्मी क्यों आती है और सर्दी क्यों आती है, इसके असबाब क्या हैं। देखें, एक तो इसके ज़ाहिरी असबाब हैं गर्मी के, कि अगर सूरज ज़मीन से करीब होगा, जहाँ आप रहते हैं, जिस मुल्क में आप रहते हैं, अगर सूरज का फ़ासला उससे कम होगा तो वहाँ गर्मी बढ़ेगी, और अगर सूरज उससे ऊपर चला जाएगा उस मुतय्यन फ़ासले से तो वहाँ गर्मी कम हो जाएगी। जितना ऊपर जाएगा वहाँ उतना उस जगह में सर्दी होती चली जाएगी। फिर इसके अलावा जब सर्दी होती है तो बर्फ़ पड़ती है या बारिश होती है, तो फिर उस बर्फ़ की वजह से या दीगर असबाब की वजह से सर्दी शुरू हो जाती है। ये इसके ज़ाहिरी असबाब हैं। आजकल एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम इन ज़ाहिरी असबाब को जानते हैं, पहचानते हैं, और अच्छी बात है, इंसान को पता हो, एक इल्म की बात है, मालूमात हैं कि भाई गर्मी क्यों आती है, सर्दी क्यों आती है, इसके क्या असबाब हैं, क्या मुहर्रिकात हैं। लेकिन शरीयत ने हमें इस बाब में जिन चीज़ों की तरफ मुतवज्जे किया है उनसे हम गाफिल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर चाँद गिरहन होता है या सूरज गिरहन होता है। अब चाँद गिरहन और सूरज गिरहन का एक ज़ाहिरी सबब है कि अगर ज़मीन और सूरज के दरमियान चाँद आ जाए तो इससे गिरहन होगा। ये इसका एक ज़ाहिरी सबब है कि इससे गिरहन लग जाएगा। लेकिन और बस हम इतना ही कहते हैं, भाई इतने बजे से इतने बजे तक आज चाँद गिरहन होगा, या फ़लाँ मुल्क में इतने बजे से इतने बजे तक चाँद गिरहन होगा। लेकिन इससे आगे हम नहीं सोचते। हदीस में आता है कि सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहिबजादे का जब इंतकाल हुआ तो उनके इंतकाल के बाद चाँद गिरहन हुआ। तो सहाबा ने ये कहा कि ये चाँद गिरहन इस वजह से हुआ है कि हुज़ूर के साहिबजादे का इंतकाल हुआ है, तो उसके गम में चाँद को गिरहन लगा है। तो हुज़ूर ने फरमाया, इन्न शम्स वल क़मर आयतानि मिन आयातिल्लाह, कि सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। ये न किसी की मौत से इसको गिरहन लगता है, न किसी के ज़िंदा होने से इसको गिरहन लगता है। किसी के मरने या किसी के जीने से चाँद सूरज को कभी गिरहन नहीं लगता। आगे हुजूर ने फरमाया कि ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। जब ये देखो तो अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह हमें इसके किसी अजाब में मुब्तला न करना। अब देखें, एक वो कॉन्सेप्ट था, वो तसव्वुर था जो सहाबा ने पेश किया। सहाबा यही समझ रहे थे कि हुजूर पर इतना बड़ा गम आया है, इतनी बड़ी तकलीफ़ आई है, आपके साहिबजादे पे दर पे उनका इंतकाल हुआ, तो इस वजह से चाँद गिरहन हुआ होगा। हुजूर ने सबसे पहले एक गलत नज़रिए की तरदीद की कि ऐसा अगर कोई ये समझ रहा है कि मेरे बच्चे की वफ़ात की वजह से चाँद गिरहन हुआ है तो ऐसा नहीं है।
یہ چاند گرہن میرے بچے کی وفات کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ اس طرح کے کام اللہ دنیا میں اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ اب ان اسباب کو آج کی دنیا میں ہم جو جاننے لگ گئے ہیں، ان اسباب کے جاننے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے مواقع پر ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ چاند گرہن ہو، سورج گرہن ہو، ہم کہتے ہیں بھائی یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، سائنسدانوں نے یہ کہا ہے، لہٰذا آج اتنے بجے سے اتنے بجے تک چاند گرہن ہوگا، سورج گرہن ہوگا، اور بات ختم۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو چیپٹر ہے، یہ جو باب ہے، اس باب میں جو شریعت کی تعلیمات تھی اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا، اس کو ہم نے پس پش ڈال دیا کہ چاند گرہن کے وقت، سورج گرہن کے وقت ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اسی طرح یہ گرمی سردی، موسم تبدیل ہوتے ہیں۔ اب اس کے ظاہری اسباب ہیں جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا۔ ایک سبب اس کا وہ ہے جس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا ان شدت الحر من فیح جہنم، گرمی کی شدت جہنم کی بھڑاس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جہنم کے شعلے جب بہت زیادہ بھڑکتے ہیں اس کی وجہ سے دنیا میں گرمی میں شدت آتی ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پوری امت کا اس حدیث کی صحت پر اتفاق ہے، پوری امت کا۔ دنیا میں کوئی شخص اس حدیث کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ حضور نے اس حدیث میں فرمایا کہ گرمی کی شدت جہنم کے شعلوں کی بھڑک کی وجہ سے ہے، اور آگے آپ نے فرمایا اشتکت النار الی ربہا، جہنم نے رب کو اللہ تعالیٰ سے شکایت کی۔ فقالت، تو جہنم نے کہا یا ربی، اے میرے رب، اکل بعضی بعضا، میرے اندر شدت اتنی زیادہ ہو گئی ہے، یہ شعلے اتنے زیادہ بھڑک رہے ہیں کہ اب میرا بعض حصہ بعض کو کھانے لگ گیا ہے، یعنی جہنم کو جلا رہی ہے، اتنا زیادہ اس میں آگ ہو گئی ہے، اتنی ہیٹ ہو گئی، ہیٹ اپ ہو گیا ہے، اتنی گرمی ہو گئی ہے کہ اب جہنم کسی اور چیز کو تو جلائے گی، اب آگ کو جلا رہی ہے، اتنا زیادہ یہ جہنم گرم ہو چکی ہے۔ تو فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْن، حضور نے فرمایا جب اللہ سے یہ شکایت کی جہنم نے، یہ دعا کی کہ میں بہت زیادہ گرم ہو گئی ہوں، تو اللہ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ اللہ نے جہنم کو اجازت دی کہ تم سال میں 2 سانس لے سکتی ہو، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، جہنم ایک سانس سردی میں لیتی ہے اور ایک سانس گرمی میں لیتی ہے۔ فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، حضور نے فرمایا جب تمہاری دنیا میں سب سے زیادہ جس دن گرمی ہو اس دن سمجھ لو کہ جہنم نے اس دن یہ سانس لی ہے، اور جس دن سب سے زیادہ سردی ہو تو سمجھ لو کہ آج جہنم نے وہ سانس لی ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ دنیا میں گرمی اور سردی کا ایک سبب وہ بھی ہے جس کو ہم نہیں جانتے، اور وہ سبب یہ ہے کہ جب گرمی کی شدت ہوتی ہے، گرمی کی یہ شدت جہنم کی شدت کی غماز ہے کہ بھائی جہنم بھڑک رہی ہے، جہنم کی آگ میں بہت شدت آ چکی ہے، اس لیے دنیا میں گرمی پڑ رہی ہے۔ اور جب سردی آتی ہے اس کا مطلب کہ جہنم کی آگ میں بہت زیادہ شدت ہے، اس نے ایک سانس لیا ہے۔ ظاہر ایک سانس آپ لیتے ہیں، آپ جب سانس لیتے ہیں، وہ ہمارے وزیر سائنس کے بارے میں کسی نے مشہور کیا تھا نا کہ آپ اگر ہو کی آواز نکالیں تو گرم ہوا نکلتی ہے اور ہا کی آواز نکالیں تو ٹھنڈی ہوا نکلتی ہے۔ تو یہ سانس انسان جب لیتا ہے تو کبھی گرم ہوا نکلتی ہے، کبھی ٹھنڈی ہوا نکلتی ہے۔ تو ایک سانس جہنم کی وہ گرمی کی شدت ہے، ایک سانس جہنم کی وہ سردی کی شدت ہے۔
اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ حضور نے ہمیں یہ کیوں بتایا؟ حضور پیغمبر تھے، دنیا کی ہدایت رہنمائی کے لیے آئے تھے، حضور نے یہ حدیث کیوں ارشاد فرمائی؟ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جب ایسا کوئی معاملہ ہو تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی حضور سارے صحابہ کو میدان میں جمع کر کے صلاۃ الاستسقاء پڑھتے تھے کہ یا اللہ ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں اس کو معاف کر کے ہم پہ بارش برسا۔ یہ صلاۃ الاستسقاء کیوں پڑھی جاتی تھی؟ بارش کے لیے جو دعا کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے جو مسنون ہے، یہ حضور کیوں پڑھتے تھے؟ حضور یہ کہہ سکتے تھے بس سورج زمین کے قریب آ گیا ہوگا لہٰذا گرمی زیادہ ہے، 5 مہینے بعد موسم تبدیل ہو جائے گا، بات ختم، کہہ سکتے تھے نا، جیسے آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ گرمی کا موسم ہے، گرمی تو ہوگی، یعنی ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیوں ہو رہی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے جب گرمی ہو، جب سردی ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ دیکھیں، ایک ہے مخلوق کے سامنے شکایت کرنا، مخلوق کے سامنے شکایت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی ناشکری کرے کہ یار گرمی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، مخلوق کے سامنے ناشکری کے کلمات کہنا کہ اللہ نے کیوں ہم پہ گرمی مسلط کر دی ہے، کیوں سردی مسلط کر دی ہے، اس طرح کے جو بھی جملے ہیں، جو شکایت کے جملے ہیں، تو مخلوق کے سامنے شکایت کرنا یہ تو ناجائز ہے، لیکن اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار یہ تو شریعت کا مطالبہ ہے۔ جب گرمی ہو جائے اللہ سے دعا کرو یا اللہ میں اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا، میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے، میرے میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میں اس گرمی کو برداشت کروں، یا اللہ اس گرمی کو ختم فرما۔ سردی زیادہ ہو جائے اللہ سے دعا کریں یا اللہ میرے میں اتنی برداشت نہیں ہے کہ میں اس سردی کو برداشت کروں، اس سردی کو ختم فرما۔ اللہ کے سامنے تو یہ ہم سے مطلوب ہے کہ ہم یہ کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہ کریں گے تو یہ بھی اللہ کی ناشکری ہوگی۔ اگر یہ ناشکری ہے تو حضور نے پھر بارش کے لیے دعا کیوں مانگی، صلاۃ الاستسقاء کیوں پڑھی، اور پھر آپ گرمی کی شدت سے اور سردی کی شدت سے آپ نے پناہ کیوں مانگی؟ مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے تو ہر وقت عاجز ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کا کوئی امتحان برداشت نہیں کر سکتا انسان۔ حدیث میں آتا ہے حضور ایک صحابی کے پاس تشریف لے گئے، وہ بیمار تھے، بیماری کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے وہ ایسے ہو گئے تھے جیسے چوزا ہوتا ہے، بالکل ان کا جسم دبلا پتلا ہو گیا تھا۔ حضور نے فرمایا یہ تم نے کیا حشر کیا ہے اپنا، یہ ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تو صحابی نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ جو مجھے قیامت کے دن تکلیف یا عذاب دینا ہے وہ مجھے دنیا میں دے دے، میں آخرت کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ کی آزمائش کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اللہ سے یہ دعا کرو کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھی عافیت عطا فرما، آخرت میں بھی عافیت عطا فرما۔ اللہ کی آزمائش، اللہ کے امتحان کو کوئی انسان پاس نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اللہ اس پر اپنا رحم فرما دے، اپنا فضل فرما دے۔ تو اس طرح کے مواقع پر، اور یہ قرآن کریم میں جو آتا ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ انسان سے کہے گا وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، انسان جب کہے گا نا کہ یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، میرے تو علم میں نہیں تھا، میں ایمان لے آتا، میں نیک اعمال کرتا، تو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تمہیں پتہ نہیں تھا، وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ گیا تھا۔ اب یہ جو نذیر کا لفظ ہے قرآن میں، اس آیت میں علماء نے لکھا ہے اس سے مراد مختلف تفاسیر ہیں اس کی۔ علماء نے لکھا ہے اس کی ایک تفسیر یہ کہ جس آدمی کے بالوں میں سفید بال لگ جائے، یہ سفید بال نذیر ہے، یہ ڈرانے والا ہے۔ اللہ قیامت کے دن کہے گا جب تیری داڑھی میں ایک بال سفید لگ گیا تھا تو پھر بھی تجھے اندازہ نہیں ہوا کہ میں نے مرنا ہے، یہ جو ڈرانے والا میں نے تیرے پاس بھیجا تھا تیرے بالوں میں، اس سے بھی تجھے پتہ نہیں چلا، یہ جو گرمی میں نے اتنی سخت گرمی بھیجی تاکہ تجھے پتہ چلے کہ جہنم اس سے بھی زیادہ گرم ہے، تو یہ جو گرمی میں نے بھیجی ڈرانے کے لیے، اس گرمی سے بھی تجھے پتہ نہیں چلا۔ یہ جو سردی میں نے بھیجی تھی کہ اتنی شدید سردی ہوگی تو یہ ڈر جائے گا کہ خدا نخواستہ اگر جہنم میں اللہ مجھے عذاب میں مبتلا کر دے تو میں کیسے برداشت کروں گا، اس ڈرانے والے نے بھی تجھے کچھ ڈرایا نہیں۔
تو یہ جو چیزیں ہیں نا، گرمی ہے، سردی ہے، سورج گرہن ہے، چاند گرہن ہے، بارشوں کا رکنا ہے، جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں. ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے صرف پیغمبر نہیں بھیجے دنیا میں، اللہ تعالیٰ موقع بموقع ہمیں متنبہ کرتے رہتے ہیں، لیکن انسان ہے جو غافل ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا. یہ گرمی اگر ہم اس سے اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں، دیکھیں اب یہ گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے. کوئی کھڑا ہو کے دکھائے 20 منٹ سڑک پر، اس تپش میں نہیں کھڑا ہو سکتا کوئی. تو جب اس تپش میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ تو دنیا ہے، اور گرمی بھی اتنی زیادہ شدید نہیں، دنیا کے اور علاقوں میں اس سے زیادہ گرمی پڑتی ہے، پاکستان کے اور بہت سے علاقوں میں اس سے زیادہ گرمی پڑتی ہے. تو جب یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی گرمی کون برداشت کرے گا؟ جہنم کی گھٹن، جہنم کی حبس کون برداشت کرے گا؟ کوئی برداشت کر سکتا ہے کوئی انسان؟ یہ مقصد ہے گرمی کے لانے کا کہ بھائی گرمی آ گئی، اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ سے دعا کرو اللہم اجرنی من النار، کہ یا اللہ مجھے جہنم سے بچانا، مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما، مجھے جہنم میں مت ڈالنا، اس لیے کہ میں تو یہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا، وہ کون برداشت کرے گا؟ یہ مقصد ہے. لہذا عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہم اس چیز کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں. ہمارے لوگ جب اس طرح کے مواقع پر، جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی کے سامنے آپ شکایت نہیں کر سکتے، یہ تو غلط ہے، لیکن اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار ضروری ہے. اگر اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار نہیں کریں گے تو اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، یہ برداشت کر سکتے ہیں تو کریں. میں نے ایک حدیث سنائی تھی نا یہاں کہ قیامت کے دن جہنم میں 2 لوگوں کو گرایا جائے گا، تو یہ دونوں بہت زیادہ چیخیں گے، بہت زیادہ چلائیں گے. اللہ تعالیٰ دونوں کو جہنم سے نکالیں گے اور پوچھیں گے کہ بھائی تم کیوں اتنا زیادہ چیخ رہے ہو، تمہارے چیخنے چلانے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ آگے سے جواب میں کہیں گے کہ ہم نے اتنی زیادہ چیخیں اس لیے لگائی ہیں کہ شاید آپ کو ہم پر رحم آ جائے کہ یہ اتنا زیادہ رو رہے ہیں، اتنا زیادہ پیٹ رہے ہیں، اتنا زیادہ چیخیں مار رہے ہیں، تو شاید اللہ کو ہم پہ رحم آ جائے، اس لیے ہم جہنم میں اتنی چیخیں مار رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کو حکم ہوگا کہ تم جاؤ اور اپنے آپ کو دوبارہ جہنم میں گراؤ. ہاں فعلنا ذلک لترحمنا، وہ کہیں گے ہم نے اس لیے یہ کیا تاکہ آپ ہم پہ رحم کریں گے. تو اللہ فرمائیں گے ان رحمتی لکما ان تنطلقا فتلقیا انفسکما حیث کنتما من النار، کہ میری رحمت یہ ہے کہ جاؤ جہنم میں جہاں تھے دوبارہ اپنے آپ کو وہاں گرا دو. فینطلقان، یہ ترمذی کی حدیث ہے، یہ دونوں جائیں گے. فیلقی احدہما نفسہ، ایک آدمی ان میں سے اپنے آپ کو جہنم میں گرا دے گا. فیجعلها علیہ بردن، تو اللہ تعالیٰ جہنم کو اس پہ ٹھنڈا کر دیں گے. ویقوم الآخر فلا یلقی نفسہ، دوسرا جہنم کے کنارے کھڑا ہو جائے گا، اپنے آپ کو گرائے گا نہیں. فیقول له الرب عز وجل، اللہ اس سے فرمائیں گے ما منعک ان تلقی نفسک کما القی صاحبک، تو اپنے آپ کو جہنم میں کیوں نہیں گراتا جس طرح تیرے ساتھی نے میری بات مان کر اپنے آپ کو جہنم میں گرا دیا. فیقول، تو وہ آگے سے کہے گا یا ربی انی لارجو الا تعیدنی فیہا بعدما اخرجتنی، اے میرے رب مجھے اللہ آپ کی ذات سے یہ امید ہے کہ ایک دفعہ آپ نے جہنم سے نکال دیا تو اب آپ مجھے دوبارہ جہنم میں نہیں گرائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لک رجاؤک، تجھے وہ ملا جو تیری امید تھی. فیدخلان جمیعا الجنت برحمت اللہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو حکم فرمائیں گے کہ تم دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ. اب وہ جہنم میں، یہ حدیث ہے، جہنم میں ایک تو تکلیف ہے، ایک سختی ہے، اس تکلیف اور سختی کی وجہ سے رونا ایک الگ بات ہے. ایک اس وجہ سے رونا ہے کہ یا اللہ ہم روئیں گے تو آپ کو ہم پہ رحم آ جائے گا. اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یا اللہ ہم اس لیے چیخیں مار رہے تھے کہ شاید آپ کو ہم پر رحم آ جائے. تو جب اللہ چیخنے چلانے سے، رونے سے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے تو اس موسم کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا.
یہ وہ چیز ہے جس کی طرف ایک مسلمان کی توجہ ہونی چاہیے. جب بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، سردی ہو گرمی ہو، جیسے میں نے بتایا چاند گرہن ہو رہا ہے، سورج گرہن ہو رہا ہے، کبھی بارش نہیں ہو رہی، کبھی سیلاب آ گیا، کبھی طوفان آ گیا، کبھی کوئی ہوا کا جھکڑ چل گیا، کوئی بھی اس طرح کی تکلیف، حدیث میں آتا ہے جب بھی ایسی پریشانی ہوتی تھی حضور مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. تو مصلی پہ نماز پڑھنے کا کیا مطلب؟ نماز پڑھتے تھے پھر دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس تکلیف سے بچانا. تو جب حضور دعا کرتے تھے، صحابہ دعا کرتے تھے، ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے اس بات کی یاد دہانی کو تازہ کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ہم ذرا اس گرمی میں تھوڑی دیر کھڑے ہو کے دیکھ لیں کہ اگر یہ برداشت نہیں ہو سکتی تو قیامت کے دن جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کی قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.